डॉक्टर अमजद अली भट्टी एक नए मौजू के साथ हाज़िर खिदमत। देश देश की सैर के हवाले से आज हम जमहूरिया अर्जेंटाइन का दौरा करेंगे। तो आइए अपने सफ़र का आगाज़ करते हैं। जमहूरिया अर्जेंटाइन जनूबी अमेरिका का दूसरा बड़ा मुल्क है। रकबे के एतबार से ये दुनिया का 8वां बड़ा मुल्क है और स्पेनिश या हिस्पानवी बोलने वाले मुल्कों में सबसे बड़ा है। अर्जेंटाइन का रकबा इंडीज़ पहाड़ी सिलसिले और बहरे ओकियानूस के दरमियान वाक़या है। इसके शुमाल में पैराग्वे और बोलीविया, ब्राज़ील और यूरुग्वे शुमाल मशरक़ में, जबकि चिली जनूब और मगरब की जानब वाक़या है। एंटार्कटिका के कुछ हिस्से पर अर्जेंटाइन अपना दावा करता है, यानी अर्जेंटाइन का एंटार्कटिका के साथ सरहदी तनाज़ा है। दारुल हुकूमत ब्यूनस आयरस है और यहाँ की सरकारी ज़ुबान स्पेनिश है। अर्जेंटाइन में कुल 23 सूबे और एक खुद मुख्तार शहर ब्यूनस आयरस है। अर्जेंटाइन के मुकाम पर सबसे पहले इंसानी आसार हमें 11,000 कबल मसीह में मिलते हैं। ये आसार मुख्तलिफ कबाइल से मुताल्लिक़ थे। इनका सल्तनत ने 15वीं सदी में मौजूदा दौर के अर्जेंटाइन पर हमला करके कब्ज़ा किया था। जनूबी और वस्ती इलाकों में खाना बदोश आबाद थे। यूरोपियंस की इस खित्ते पर नज़र 1516 के बाद पड़ी। हिस्पानवियों ने जनूबी अमेरिका में अपना कब्ज़ा जमाया। उनकी पहली आबादी दरियाए पाराना के किनारे आबाद एक किला था। ब्यूनस आयरस के मुकाम पर उनकी पहली मुस्तकिल आबादी 1536 को कायम हुई। ताहम इसे मुकामी कबाइल ने तबाह कर दिया। इस शहर को दोबारा 1580 में बसाया गया। ब्यूनस आयरस 1776 को दारुल हुकूमत का दर्जा हासिल कर पाया, यानी मौजूदा जो ब्यूनस आयरस है इसे 1776 में अर्जेंटाइन का दारुल हुकूमत करार दिया गया। इसके बाद से ब्यूनस आयरस को तजारती मरकज़ ब्यूनस आयरस ने रोज़ अफ़ज़ू तरक्की की। 1806 और 1807 में 2 बार बरतानवियों ने यहाँ नाकाम हमले किए, यानी हिस्पानवियों के बाद बरतानवियों ने कोशिश की कि वो इस खित्ते पर अपना कब्ज़ा जमाएं, लेकिन उसमें नाकाम रहे। मुल्क में 4 मुख्तलिफ इलाके हैं, जिनमें ज़रख़ेज़ वस्ती मैदान, निस्बतन पहाड़ी इलाका, तेल की दौलत से माला माल जनूबी सतह मुर्तफ़ा, शुमाली मुसत्ता मैदान और चिली की सरहद के करीब मगरबी इंडीज़ पहाड़ी सिलसिले। यूँ ये खित्ता 4 मुख्तलिफ इलाकों में बांटा जा सकता है। अर्जेंटाइन के अहम दरियाओं में पराना, पलकुमाया, पैराग्वे, बर्मीजो, कोलोराडो, रियो नेग्रो, सालाडो और यूरुग्वे अहम हैं। इंतहाई जनूबी इलाकों में नवंबर से फरवरी तक दिन 19 घंटे तवील भी होता है और मई से अगस्त तक रातें तवील होती हैं। आइन के मुताबिक हर मज़हब के पैरोकारों को
آزادی حاصل ہے، جبکہ معاشی حوالے سے حکومت کو رومن کیتھولک مذہب کی مدد کرنا ہوتی ہے۔ ارجنٹائن میں 92% کے قریب مسیحی، 3% کے قریب ایسے لوگ ہیں جن کو پتہ نہیں ہے کہ وہ کون ہیں، غیر یقینی ہیں وہ اپنے بارے میں، تشکیک پسند آپ انہیں کہہ لیں۔ 2% کے قریب مسلمان، 1.3% یہودی اور 0.9% لادین لوگ یہاں بستے ہیں۔ دیگر کمیونٹیز میں بدھ مت کے ماننے والے بھی یہاں موجود ہیں۔ ارجنٹائن میں ریڈ میٹ کی کھپت دنیا میں سب سے زیادہ ہے، یعنی کسی ملک میں جو ریڈ میٹ کھایا جاتا ہے آبادی کے لحاظ سے وہ ارجنٹائن اس میں نمبر 1 ہے۔ جیسا کہ پہلے ذکر کیا گیا ہے کہ یہاں کی سرکاری زبان ہسپانوی ہے، جبکہ دوسری بڑی زبان اطالوی، اس کے بعد عربی اور جرمن زبانیں بھی یہاں بولی جاتی ہیں۔ ارجنٹائن ریڈیو نشریات کرنے والا دنیا کا پہلا ملک تھا۔ ملک کی پہلی نشریات 27 اگست 1920 میں کی گئی۔ اس وقت پورے ملک میں 20 افراد کے پاس ریسیور تھا۔ ارجنٹائن دنیا کا پہلا ملک ہے جس نے اینیمیٹڈ فلم تیار کی۔ یہ فلم 1917 میں تیار کی گئی تھی۔ ارجنٹائن کی خواتین دنیا بھر میں سب سے زیادہ پلاسٹک سرجری کرواتی ہیں، یعنی کہ چہرے کی پلاسٹک سرجری لگ بھگ 30% کے قریب ارجنٹائنی خواتین کرواتی ہیں۔ ارجنٹائن میں کسی ایک شہر میں رہنے والے نفسیاتی مریضوں کی تعداد دنیا بھر میں سب سے زیادہ ہے، یعنی اس کے شہر بیونس آئرس میں دنیا کے سب سے زیادہ نفسیاتی مریض رہتے ہیں۔ ارجنٹائن جنوبی امریکہ میں سب سے زیادہ شرح خواندگی والا ملک بھی ہے۔ یہ دنیا کا پہلا ملک ہے جہاں جرائم کی شناخت کے لیے فنگر پرنٹس کی شناخت والا طریقہ اختیار کیا گیا۔ 2001 میں سیاسی انتشار کے باعث یہاں 10 دنوں میں 5 صدور تبدیل ہوئے۔ دنیا کے مقبول ترین ڈانس ٹینگو کی ابتدا 19ویں صدی کے آخر میں بیونس آئرس میں ہوئی تھی۔ پیریٹو میرینو گلیشیئر دنیا کا تیسرا بڑا گلیشیئر ہے۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ تازہ پانیوں والا یہ گلیشیئر پگھلنے کی بجائے مزید بڑا ہو رہا ہے۔ فٹ بال کے عظیم کھلاڑی لائن یو میسی کا تعلق ارجنٹائن سے ہے۔ گندم کی پیداوار میں دنیا بھر میں ارجنٹائن کا 5واں نمبر ہے۔ ایک اور دلچسپ بات یہ ہے کہ دنیا بھر میں سب سے زیادہ فلمیں دیکھنے والے ناظرین کا تعلق بھی ارجنٹائن سے ہے۔ کیوبا کے معروف انقلابی اور باغی رہنما چے گویرا کی ولادت ارجنٹائن کے شہر
روساریو میں 14 مئی 1928 کو ہوئی تھی۔ تو آئیے کچھ اب عوامی دانائی کی بات کریں کہ ارجنٹائن میں فوک وزڈم کی کیا صورت حال ہے اور کون سے ایسی ضرب الامثال ہیں جو اس خطے سے منسوب ہیں۔ اگر کوئی شخص کان ادار لیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کچھ کہنا چاہتا ہے۔ معاف کرنے میں طاقتور بنو اور یاد رکھنے میں کمزور۔ سانجھے داری کا برتن اکثر گندا رہتا ہے۔ روزے کے متعلق خطبہ بہت اچھا ہے مگر مجھے لنچ تو کر لینے دو۔ بہت سارے لوگوں کا ضمیر بازار میں گفتگو کے دوران جاگتا ہے۔ بے وقوف گھر بناتے ہیں جبکہ عقل مند ان میں رہتے ہیں۔ ہر وقت بھونکنے والے کتے کی جانب کم توجہ دی جاتی ہے۔ لوہے کے راڈ کو روزانہ رگڑا جائے تو ایک دن وہ سوئی کے برابر رہ جائے گا۔ دکاندار کے غیر مطمئن گاہک ہی اس کے کاروبار کے گر سیکھنے کا اچھا موقع دیتے ہیں۔ یہاں دنیا کے دیگر ملکوں کی طرح توہم پرستی بھی عام ہے۔ کسی کو وقت سے پہلے حتیٰ کہ 1 گھنٹہ پہلے بھی سالگرہ مبارک ہو کہہ دیا جائے تو ایسا سمجھا جاتا ہے کہ ایسا شخص جس کو سالگرہ مبارک کہا گیا ہے وہ اگلے سال زندہ نہیں رہے گا۔ اگر کوئی ارجنٹائنی کسی حبشی کو دیکھ لے یا کالے منہ والے کو دیکھ لے یا کالی رنگت والے کو دیکھ لے تو اسے وہ اپنی خوش قسمتی سمجھتا ہے، لیکن جہاں کسی کالے رنگ والے کو دیکھنا خوش بختی سمجھا جاتا ہے وہیں کسی سرخ بالوں والے کو دیکھنا بدقسمتی کی علامت ہے۔ سرخ بالوں والے کو ارجنٹائنی میں موفا کہتے ہیں، موفا۔ اگر صبح کے وقت آپ کے گھر کے اوپر سے پرندے مشرق سے مغرب کی طرف اڑ رہے ہوں تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ شام سے پہلے آپ کے گھر مہمان آئیں گے۔ تو یہ تھا کچھ مختصر احوال ارجنٹائن کے حوالے سے۔ ہمیں امید ہے کہ آپ کو دیس کی سیر کا یہ سلسلہ پسند آئے گا اور آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں گے۔ آپ کا بہت شکریہ۔